जिन दिनों मेरी उम्र के तमाम बच्चे स्कूल जाते थे, मुझे स्कूल जाने की इजाज़त ना थी। माँ ने आते ही जाने मेरे बाप पर क्या जादू कर दिया कि जो वो कहती अब्बा मान लेते। ये नई माँ मेरे बाप से उम्र में काफ़ी छोटी थी। अब्बा 40 बरस के और वो 18 साल की खूबसूरत लड़की। अब्बा तो क्या, मैं खुद भी उस पर फरीफ्ता हो गई थी। अब मामला ये हो गया कि हर साल एक नए बच्चे की आमद शुरू हो गई और इन बच्चों की परवरिश का बोझ मुझ पर आन पड़ा। इन दिनों मेरी उम्र सिर्फ 10 बरस थी। माँ ने कहा, बेटी फरीहा, अगर तुम स्कूल जाओगी तो मैं अकेले तुम्हारी बहन भाइयों को ना संभाल पाऊंगी। बेहतर है कि स्कूल छोड़ दो। मेरी क्या मजाल के मैं इनकार करती। जो माँ कहती वही अब्बा का हुक्म होता। मैं अपने मोहल्ले की साथी लड़कियों को रश्क भरी निगाहों से स्कूल जाते देखती और चुपके से आंसू पोंछ लेती। माँ के छोटे बच्चों को संभालना, उनका मुंह धुलाना, कपड़े बदलना, ये सब काम मुझे बहुत मुश्किल लगते। ऊपर से जरखेज खातून ने 2 बार जुड़वा बेटों को भी जन्म दे दिया। घर में तो बच्चों की रेल पेल हो गई और उनकी आड़ में मेरी दिल की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। बच्चों के पीछे सारा दिन भाग भाग कर थक जाती। पेट भर खाने तक की फुर्सत ना मिलती। इधर खाने के लिए बैठती, इधर आवाज आ जाती, ए बेटी परीहा, जल्दी दौड़ कर तो आना, देख तो तेरे भाई मुन्नू ने क्या कर दिया है। और जो भी उसने किया होता, देख कर जी मतला जाता। इनके पैम्पर और डायपर बदलते बदलते मेरी भूख ही उड़ जाती। माँ की शादी को 5 बरस हुए और 6 बच्चों की पलटन तैयार हो चुकी थी। मुझे इस पलटन ने ऐसा हलकान कर दिया कि कद छोटा और हाथ पांव कमजोर हो गए। ना कपड़े बदलने का वक्त मिलता, ना नहाने धोने का। मेरी तो शक्ल ही बिगड़ गई, चेहरे पर मिस्कीनी छा गई, जिसकी वजह से मैं खासी हवन्नक और बदसूरत लगने लगी। जो देखता कहता, लड़कियां जब बढ़ती हैं तो रंग रूप निखरता है। इस उम्र में तो मेंढक भी हसीन लगता है, और ये फरीहा, हाय, इस पर किसी चुड़ैल का साया पड़ गया है। जूं जूं मैं बड़ी होती जाती, बदसूरत होती जाती। अब मैं 14 बरस की थी। जिस उम्र में लड़कियां आईने से बातें करती हैं, मैं डर के मायरे आईने के सामने खड़ी ना होती। सब मुझे बदसूरत कहते थे, तो मेरी आंखों ने भी किसी के ख्वाब को अपने अंदर जगह न दी। सुहाने ख्वाब तो वो लड़कियां देखती हैं जो सुख छांव में पलती हैं। मैंने कभी किसी शहजादे के बारे में न सोचा। जो मुझे देखता, मेरे हुलिये पर हंसता, मजाक उड़ाता। मेरे कजन कहते, फरीहा, तुम हमारे खानदान से नहीं लगती। सर बड़ा और कद छोटा। इनकी बातें सुनकर मेरी रंगत पक हो जाती और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती। सब मेरी हवन्नक सूरत को देखते, लेकिन कोई मेरी अच्छी सीरत को ना देखता। ये बड़े जहरीले नश्तर थे जो मेरे दिल पर लगने लगे। तो मेरी रूह तड़प उठी। मैं सोचती, काश मैं बदसूरत ना होती। अब अगर कोई कजन या मेहमान घर आते तो मैं उनके सामने जाने से कतराती, उनसे छुपने की कोशिश करती। बचपन में तो मैं खूबसूरत हुआ करती थी, अब खानदान भर के माथे का नजर का टीका कैसे बन गई। हालात नहीं तो मुझे बदसूरती का ये तौक जबरदस्ती पहनाया था। मेरी ऐसी सूरत पर भला कब कोई अच्छा रिश्ता आता। अच्छे रिश्ते के बारे में सोचना भी मेरे लिए मुमकिन ना था। इधर बाप को मेरी शादी की फिक्र लाहक थी, मगर माँ का कहना था कि अभी ये छोटी है, इसकी शादी नहीं करनी। लड़कियां छोटी भी हों तो माँ बाप को फिक्र लाहक हो जाती है कि पालने में ही वो पराई धन होती हैं। जरा सा कद निकाल लें तो पराए धन की चोरी हो जाने का खौफ दामनगीर हो जाता है। वक्त तेजी से गुजरता गया। देखते देखते मैं 22 बरस की हो गई। अब भी मैं माँ को छोटी लगती थी, जबकि उनकी अपनी बेटी मेरे बराबर की हो चुकी थी। हाँ, अब्बा थे कि हमारी शादियों की फिक्र में मरे जाते। मामू मम्मानी जब आते अम्मी से कहते, राबिया, कब करोगी परिहा की शादी? अब तो उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। अम्मी कहती कि मैं इसकी शादी करूंगी तो घर के काम कौन संभालेगा? माशाल्लाह 7 बच्चे हो गए हैं। अगर मैं इसकी शादी कर दूं तो अकेले कैसे संभालूंगी तुम्हारे भाई के इन बिखेड़ों को? भाई, अभी नहीं कर सकती मैं इसकी शादी। फिलहाल आखिर मामू ममानी ने तय कर लिया कि राबिया के चुंगल से इस बच्ची को किसी न किसी तरह निकालना है, वरना ये कभी इसको ना ब्याहेगी। उन्होंने अकेले में अब्बा को समझाया कि इतने अपनी औरत के पीछे ना लगो। तुम्हारी बड़ी लड़की बिन ब्याही रह गई तो छोटियों के रिश्ते कैसे होंगे? सारी दुनिया तुमको ही मुरद इल्जाम ठहराएगी कि ऐसे खुदगर्ज माँ बाप है। बच्ची को नौकरानी बना दिया, अपने आराम के लिए उसका घर तक ना बसाया। उन्होंने मजीद कहा कि भाई साहब, जब रिश्ते आते थे तो हमारी भाभी को कोई पसंद ना आता। अब रिश्ते नहीं आते तो किससे ब्याह दें? तुम ही कुछ इस मसले का हल निकालो। आज रिश्ता ले आओ, मैं आज ही बात पक्की कर दूंगा। अब्बा ने बोला, क्या सच कह रहे हो? मामू बोले, हाँ तो क्या मजाक कर रहा हूँ। मेरे बेटे विलायत में क्या खराबी है? खूबसूरत है, एफए पास है, अपनी दुकान है और वो संभालता भी है। नौकरी ढूंढने का कोई झंझट नहीं।
آج ہی بسم اللہ کرو۔ والد نے سوچا کہ ماموں کی بہو بنے گی، فریحہ اپنے قریبی عزیزوں کے گھر جائے گی۔ بات تو اچھی ہے، لیکن لڑکا بھی اس رشتے پر راضی ہو۔ زبردستی کا معاملہ کیا تو غلط ہوگا۔ فریحہ کی شکل و صورت میں کچھ خاص کشش نہیں ہے، لیکن سیرت اچھی ہے۔ ماموں نے کہا کہ بیٹے سے پوچھ لو، اگر ولایت ہاں کہے تو مجھے رشتہ دینے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نے ولایت سے بات کی ہے، اس کو شکل و صورت سے کچھ لینا دینا نہیں، بس سیرت اچھی ہو۔ اور اس کا ایک تقاضا ہے، لڑکی ایسی ہو جو نہ اس کی کسی بات پر اعتراض کرے اور نہ مداخل۔ اگر یہ شرط منظور ہے تو وہ ہماری خوشی کے لیے جس لڑکی سے بھی ہم اس کی شادی کریں گے وہ آنکھ بند کر کے صحرا باندھ لے گا۔ اللہ جانے ماموں اور ممانی ٹھیک کہہ رہے تھے، یا ممانی کو میری صورت ایک مسکین نوکرانی چاہیے تھی جو گھر کے سارے کام کرے، کسی معاملے میں مداخلت نہ کرے، نہ ہی کوئی احتجاج، بس لبوں پر چپ کا تالا لگا رہے۔ چونکہ انہوں نے میرے باپ کے گھر میں میری بری حالت دیکھی تھی، اس لیے مجھے بہو بنانے میں انہیں یہ سودا گھاٹے کا نہ لگا۔ میں تو یہ بات سمجھ گئی، مگر شاید ابا نہ سمجھ سکے۔ وہ سیدھے سادے سچے دل کے آدمی تھے، فوراً ہاں کر دی اور شادی کی تاریخ بھی چپ کے طے ہو گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر بیوی کے علم میں یہ بات آئی تو کہیں رنگ میں بھنگ نہ ڈال دے۔ ادھر ولایت کب مجھ سے شادی کے لیے تیار تھا، مجھ سے کیا، وہ تو کسی سے بھی شادی پر تیار نہ تھا۔ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، چاہے لڑکی صورت کی حور ہی کیوں نہ ہوتی۔ اس نے ماں سے کہا تھا، میں نے عمر بھر شادی نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، سمجھ لو کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ ماں چیخی، یہ کیا خرافات بک رہے ہو؟ تم ہمارے اکلوتے بیٹے ہو، شادی نہیں کرو گے تو ہم کس کی خوشی دیکھیں گے؟ ارے گھر میں بہو آئے گی، ہمارے پوتے پوتیاں ہوں گے، میں تو دن گن رہی ہوں کہ کب بہو آئے، گھر سنبھالے اور میں آرام سے چارپائی پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں، اور جب کھانا کھا لوں تو برتن بھی وہی اٹھا لے جائے۔ ولایت بولا، ماں اس زمانے میں ایسی تابدار بہو کہاں سے لاؤ گی؟ آج کل کی لڑکیوں کو تم جانتی نہیں، ساس سسر تو کیا، شوہر کو بھی تگنی کا ناچ نچا دیتی ہیں۔ توبہ توبہ، سچ کہوں تو میں نے اپنے دوستوں کی حالت دیکھی ہے، مجھے تو شادی اور لڑکی کے نام سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ ماں نے جواب دیا، ولایت بیٹا، تمہاری ماں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، مجھے بھی کچھ ایسا بدھو نہ سمجھو۔ ایسی لڑکی چنی ہے جو ہم سب کی خدمت کرے گی اور اف بھی نہ کرے گی۔ سمجھ لو کہ بے زبان گائے ہیں، زبان رکھتے ہوئے بھی گونگی ہے۔ ولایت نے حیرت سے پوچھا، ایسی بھلا کون ہے ماں؟ ماں بولی، تمہاری پھپھی کی بیٹی فریحہ۔ ولایت بولا، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا؟ وہ تو بیچاری بڑی بد شکل ہے۔ ماں نے کہا، بد شکل بالکل نہیں ہے، نین نقش سب اچھے ہیں، بس اس کی ماں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ یہاں اچھے کپڑے پہنے گی، اچھا کھائے گی، سکون سے رہے گی تو دیکھ لینا کیسی حسین ہو جائے گی کہ تمہیں رشک آئے گا۔ ولایت بولا، اچھا ماں، سب ٹھیک ہے، لیکن میں پھر بہت بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ اگر تم اپنے لیے نوکرانی لانا چاہتی ہو تو بے شک تمہاری خوشی پوری کر دیتا ہوں، مگر مجھ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہ تمہارے ساتھ رہے گی اور تمہارے کمرے میں سوئے گی۔ ہاں بس مجھے کھانا پکا کر دے دیا کرے اور میرے کپڑے استری کر دیا کرے، تب تمہیں آرام مل جائے گا، ٹھیک ہے نا ماں؟ ماں نے خوش ہو کر کہا، ہاں ٹھیک ہے لڑکے، بس اب زیادہ بکبک مت کرنا، ہم تیرا رشتہ فریحہ سے طے کر آئے ہیں۔ ولایت جانتا تھا ماں اب ایک قدم پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ ابا کب کے بیمار چلے آ رہے ہیں، 100 بیماریاں لاحق ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، قدرتی بات ہے کہ بہو کی آرزو کریں گے ہی۔ سو فریحہ واقعی ٹھیک رہے گی، جن حالات میں رہ رہی ہے یہاں تو اس کو اس سے اچھے ہی حالات ملیں گے۔ بس یہ سوچ کر اس نے اپنے جگری دوست برہان سے کہا، یار اماں ابا کو کب تک ٹالوں گا، وہ تو پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب بھی ان کی نہ مانی تو ابا نے صاف کہہ دیا ہے کہ ساری جائیداد ٹرسٹ میں دے دوں گا اور تمہیں گھر سے نکال کر آگ کر دوں گا۔ برہان مگر کسی دلیل کو ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کہا، تیری میری دوستی ایسی نہیں کہ وعدہ خلافی ہو، ہم نے اپنے بازوؤں پر ایک دوسرے کے نام اپنے لہو سے کنندہ کرائے ہیں، عمر بھر ساتھ رہنے کا عہد کیا ہے اور ایک دوسرے کی خاطر شادی نہ کرنے کی بھی قسم اٹھائی ہے، تو کیا اب تم وعدہ خلافی کرو گے مجھ سے اور قسم توڑ دو گے؟ یاد رکھنا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں جان دے دوں گا، خودکشی کر لوں گا، مگر یہ نہیں سہ سکتا کہ میرے ہوتے تمہاری زندگی میں کوئی اور آئے۔ ولایت نے بہت سمجھایا، مگر اس نے دوست کو شادی کی اجازت دینے کی بجائے قسم کھا کر خودکشی کی دھمکی سے ڈرا دیا۔ کہا کہ سمجھ لو کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے، اب میں سوتن برداشت نہیں کر سکتا۔ ادھر سے ماں باپ کا دباؤ، ادھر سے دوست کی قسمیں۔ ولایت ایک آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ یہ دوست آج کا نہیں تھا، ان کی دوستی بہت پرانی تھی، جب ولایت 12 برس کا معصوم لڑکا تھا اور برہان 26 برس کا بھرپور جوان۔
تب سے اس نے ولایت کو اپنی دوستی کے جال میں پھانسا تھا۔ برہان ایک یتیم لڑکا تھا۔ چچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ چچی ظالم عورت تھی، بات بات پر شوہر سے پٹواتی اور جھوٹی شکایتیں کر کے گھر سے باہر نکال دیتی تھی۔ برہان کی زندگی کے یہ دن بہت اذیت ناک تھے۔ جب وہ رات کو گھر سے باہر کر دیتی تو محلے کا غنڈہ قسم کا نوجوان اس کو رات بھر رہنے کے لیے پناہ دے دیتا تھا۔ بس تبھی سے برہان کے ساتھ معاملہ خراب ہوا۔ اس کی شخصیت مسخ ہو گئی اور اس کو عورت ذات سے نفرت ہو گئی۔ چچا کے مرنے کے بعد چچی میکے چلی گئی اور برہان کو اس کے والد کی موروثی جائیداد مل گئی۔ جس مکان پر اس کے چچا اور چچی کی رہائش تھی وہ بھی حقیقت میں برہان کے والد کی ملکیت تھا، اور اس کے علاوہ بھی جائیداد تھی۔ چچا کے مرنے سے برہان کے دکھ بھرے دن تمام ہو گئے۔ بلا شرکت غیر گھر کا مالک اور کاروبار کا مالک ہو گیا۔ بقیہ جو مکانات اور دکانیں کرائے پر تھیں جن کا کرایہ اس کا چچا وصول کرتا، وہ کرایہ بھی اب اس کو ملنے لگا۔ مصیبت کے دن تو تمام ہو گئے، مگر بچپن میں اس کے ساتھ ایسی ناقابل برداشت زیادتیاں ہوئیں کہ وہ غلط راستے کا مسافر ہو گیا، اور اس غیر فطری عادت کا ہمسفر اس نے 12 سال کی عمر کے ولایت کو بنا لیا۔ اس پر خوب روپیہ خرچ کرتا، اس کو شاپنگ کرواتا، اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا اور مہنگے تحفے لے کر دیتا، روپے پیسے سے اس کی جیبیں بھر دیتا۔ اس طرح اس نے نادانی کے دور سے گزرتے ہوئے اس لڑکے کو اپنا اسیر بنا لیا۔ برہان تنہا رہتا تھا۔ وہ جب چاہتا ولایت کو بلا کر اپنی تنہائی دور کر لیتا، محبت جتلاتا، عورت سے نفرت کے سبق پڑھاتا اور کبھی ساتھ نہ چھوڑنے کے قسمیں وعدے لیتا، گویا وہ دوستی جیسی نہیں بلکہ لیلا مجنوں بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ اس معاملے کا علم سوائے ان دونوں کے کسی کو نہ تھا۔ جب بھی ولایت شادی سے انکار کرتا، اس کے ماں باپ اس کو سمجھاتے کہ شادی اور بیوی کے بغیر مرد کی زندگی ادھوری ہے، اور تم ہمارے اکلوتے لڑکے ہو، ہم تو تمہارے سر پر صحرا دینے کی آرزو میں مرے جاتے ہیں اور تم ہو کے انکار کر دیتے ہو۔ بڑی مشکل سے تو یہ دن آیا تھا۔ والدین پر ولایت کو ترس آ گیا اور اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ برہان کو بھی قسم دے کر یقین دلایا کہ وہ صرف 1 ماہ اپنی دلہن کے ساتھ گزارے گا تاکہ اس کے ماں باپ کو پریشانی نہ ہو۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہ رکھے گا اور لوٹ کر واپس اس کے پاس آ جائے گا۔ لیکن برہان کو اس کی بات کا یقین نہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ شادی کے بعد جب اس کا اپنی بیوی سے دل لگ گیا تو یہ اسے چھوڑ دے گا اور پھر اس کے پاس نہیں آئے گا۔ بس جس روز ولایت کی شادی ہوئی اسی روز برہان نے خواب آور گولیوں کی شیشی پیٹ میں انڈیل کر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ اس رات خوب زیادہ شراب بھی پی لی۔ چونکہ تنہا رہتا تھا، ایک نوکر بھی اس کے پاس ہوتا تھا جو اس کو کھانا وغیرہ بنا کر دیتا۔ نوکر کا کمرہ چھت پر تھا۔ جب برہان نے خودکشی کی تو اتفاق سے نوکر کو شک ہو گیا کہ وہ زیادہ شراب پی رہا تھا۔ ملازم کیا کرتا، خاموش رہا، مگر اسے جوں ہی صحن میں برہان کے گرنے کی آواز آئی، وہ چھت سے صحن میں دوڑ کر آیا۔ اس نے فوراً ایک ہمسائے کو جگایا اور اس کی گاڑی پر برہان کو اسپتال لے جایا گیا۔ بروقت اسپتال پہنچ جانے سے اس کی جان تو بچ گئی، مگر وہ 4 دن تک موت و زیست کی کشمکش میں رہا۔ ادھر شادی کے بعد ولایت خفگی کے ڈر سے برہان کی طرف نہ گیا کہ اس کا غم و غصہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ رابطہ کرے گا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برہان اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ 15 روز بعد جب اس نے رابطہ کیا تو برہان ابھی تک اسپتال میں تھا۔ ملازم کو معلوم تھا کہ ولایت کی نئی شادی ہوئی ہے، لہٰذا اس نے اس کو برہان کے صحیح احوال سے آگاہ نہ کیا، بس اتنا بتایا کہ وہ گھر سے باہر ہے اور کچھ دنوں کے لیے کہیں چلا گیا ہے، جلد لوٹ کر آئے گا تو وہ اطلاع کر دے گا۔ ولایت شادی کے بعد تو میرے ساتھ کچھ دن ٹھیک رہا، لیکن اس کو علم ہوا کہ اس کی خاطر برہان نے خودکشی کی تھی تو وہ دیوانہ سا ہو گیا اور دیوانہ وار اس کے گھر پہنچا۔ وہ اب ٹھیک ہو کر اسپتال سے آ گیا تھا۔ ولایت نے اس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگی۔ ایک بار پھر وعدے قسمیں ہوئیں کہ فریحہ نام کی بیوی رہے گی، صرف ساس سسر کی خدمت گزار بن کر جیون بتائے گی، اور ولایت پھر سے برہان کے ساتھ ویسا ہی ہو کر رہے گا جیسا وہ پہلے سے تھا۔ ولایت نے یہ بات مجھے بتا دی اور کہا، یا تو تم میرے ساتھ اسی طرح نباہ کرو جیسا میں چاہوں، اس گھر میں رہتی رہو، ورنہ شوہر اور باپ کے گھر میں سے کسی ایک گھر کو چن لو۔ میری وہی شرط ہے کہ تم میرے کسی معاملے میں مداخلت نہ کرو گی، ہر بات پر خاموش رہو گی اور میرے اس راز کی عمر بھر امین رہو گی، اس کو کبھی تش تش بام نہ کرو گی۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرائط پر یہاں رہنا منظور ہے، مگر میں لوٹ کر سوتیلی ماں کے پاس نہیں جاؤں گی، ورنہ وہ ساری دنیا میں مجھ کو گندا کر دے گی کہ دیکھو میں نہ کہتی تھی کہ اس کی شادی نہ کرو، نہ یہ گھر بسائے گی، آ گئی نا واپس طلاق لے کر۔ ولایت میری طرف سے مطمئن ہو گیا
کیونکہ میں نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کے والدین کو بھی ان معاملات کی ہوا نہ لگنے دوں گی۔ اب وہ دن بھر برہان کے گھر ہوتا اور رات کو گھر آ جاتا، لیکن مجھ سے میاں بیوی جیسے رشتے کا کوئی واسطہ نہ رکھا۔ اس ایک دکھ کے سوا مجھے یہاں اور کوئی تکلیف نہ تھی۔ ساس سسر بھی اچھے تھے اور ولایت بھی مجھے کوئی اذیت نہ دیتا تھا۔ شادی کے پہلے ماہ میں نے خوشی دیکھی تھی، اس کے بعد کبھی جیون ساتھی کا قرب نصیب نہ ہوا۔ کہنے کو ہم میاں بیوی تھے، ایک گھر میں ایک چھت تلے رہتے تھے، مگر اجنبیوں کی طرح۔ ایسی باتیں نہیں چھپتیں۔ ماموں کو اندازہ ہو گیا اور میرا غم ان کو دیمک کی طرح چاٹنے لگا۔ انہوں نے کھوج لگائی کہ بیٹا دن رات ہوتا کہاں ہے۔ جس بیٹے کو وہ اپنا کاروبار، اپنی دکان سونپنا چاہتے تھے، اس کو تو پیسے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس کی سبھی ضروریات برہان پوری کرتا تھا۔ جب اصل حقائق سے ماموں آگاہ ہوئے، انہیں شدید صدمہ ہوا۔ ان کی ایک جوان سال بیٹی بھی تھی۔ ابھی تو اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر لاحق تھی کہ بیٹے کی بے رحم روی کا راز ان پر پھل گیا۔ ایک روز برہان کے ایک پڑوسی کی زبانی بیٹے کے تمام حالات کا علم ہو گیا۔ ولایت اور برہان کی دوستی کس نوعیت کی تھی۔ وہ صدمے سے نڈھال گھر آئے، 2 دن خاموش بستر پر گرے رہے اور تیسرے روز ان کی روح قف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ ماموں کی شفقت کے سہارے تو میں جی رہی تھی۔ ان کے مرنے کی دیر تھی کہ میرے سارے سہارے ختم ہو گئے۔ ساس کے رویے میں بھی شفقت کی بجائے سختی آ گئی۔ وہ مجھے بدصورت اور منحوس ہونے کے طعنے دینے لگی۔ اگر گھر میں کوئی اور باقی رہ گیا تھا تو وہ میری نند درخشاں تھی، جو میرا خیال رکھتی اور میرا غم محسوس کرتی۔ والد کی وفات کے بعد تو ولایت میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ گھر کے ہر فرد سے کٹ کر رہ گیا۔ ساری رات غائب رہتا، دن کو آتا تو پڑھ کر سوتا رہتا جیسے اس سے کسی کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تب ساس کو احساس ہوا کہ اس کا بیٹا بہت بدل گیا ہے۔ اس کو ماں کی پرواہ بھی نہیں رہی۔ وہ بیمار رہنے لگی۔ میں اور درخشاں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تھیں۔ ساس نے ولایت سے کہا، تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، ماں، بیوی اور بہن کا سہارا بنو، راہ راست پر آ جاؤ۔ دکان کو تالا لگ گیا ہے، دکان کھولو اور کاروبار سنبھالو۔ ولایت نے ماں سے دکان کی چابیاں لے لیں اور اسے بیچ دیا۔ رقم جیب میں رکھ لی۔ اس طرح اپنے والد کا جو بھی سرمایہ تھا سب غصب کر لیا۔ بہن کو کچھ دیا اور نام ماں کو۔ میری ساس کو اس قدر دکھ پہنچا کہ وہ کڑھنے لگی۔ بیمار تو وہ پہلے ہی تھی، بیماری نے زیادہ شدت سے حملہ کر دیا۔ ایک روز وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اب گھر میں اور درخشاں رہ گئے۔ درخشاں 2nd ایئر کی طالبہ تھی، میں اس کے اور وہ میرے سہارے جی رہے تھے۔ ولایت ہم کو خرچہ تک نہ دیتے تھے۔ پڑوس میں ایک ٹیلر ماسٹر رہتے تھے، ان کو ہمارے حالات کا علم تھا۔ وہ ہمیں کپڑے لا کر دیتے اور ہم نن بھاوت مشین پر سلائی کر کے ان کو دیتی۔ اپنی محنت سے گھر کا خرچ چلا رہی تھی۔ اس محنت کی کمائی سے میں نے درخشاں کے کالج کی فیس اور تعلیم کا خرچہ اٹھایا۔ ایک دن ولایت نے مجھ سے کہا، مجھ کو کچھ رقم چاہیے۔ میں نے بتایا کہ رقم تو میں نے درخشاں کی فیس میں دے دی ہے۔ کہا، تم نے کیوں اس کی فیس بھری ہے؟ کس لیے اس کو پڑھا رہی ہو؟ کیوں نہ پڑھے یہ؟ میں نہ پڑھ سکی تو اس حال میں ہوں، یہ تو کم از کم پڑھ لے تاکہ کسی کی محتاج نہ رہے۔ اس بات کے کچھ دن بعد ایک روز درخشاں کالج گئی تو لوٹ کر نہ آئی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ پڑوس میں جا کر اس کی ہمجماعت بچی سے پتہ کیا تو وہ بولی، میں تو چھٹی کے وقت گھر آ گئی تھی، آپ کالج جا کر پتہ کریں۔ میں کالج گئی، ان کے ایک لیکچرار وہاں مل گئیں۔ اس نے کہا، چھٹی ہوئے بھی 2 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ اس نے رجسٹر چیک کیا، درخشاں کی حاضری لگی ہوئی تھی۔ میں اور پریشان ہو گئی۔ گھر پلٹی مگر وہ نہیں آئی تھی۔ شام ہو گئی، اب تو میرا دم نکلا جا رہا تھا۔ پاس پڑوس سے پتہ کیا تو کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ رات کو ولایت گھر آیا۔ میں نے بتایا کہ درخشاں کالج گئی تھی، ابھی تک نہیں لوٹی۔ کہا، اسی لیے کہتا تھا نا کہ اس کی پڑھائی ختم کرو، لیکن تم نے بات نہ مانی۔ اب دیکھ لیا انجام۔ کچھ پتا تو کرو۔ کہاں سے پتا کروں؟ جا کر تھانے گمشدگی کی رپورٹ لکھوا دو۔ آج رات انتظار کر لو، شاید آ جائے، صبح جا کر رپورٹ درج کروا دوں گا۔ وہ تو نشے میں تھا، سو گیا، اور میں ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہی۔ والد کو فون کیا، ماں نے بتایا کہ وہ کام سے لاہور گئے ہیں، اور کس سے مدد مانگتی یا فریاد کرتی۔ تب سگے بھائی کو بہن کی پرواہ نہ تھی۔ اس رات میں بے ہوش ولایت کو جھنجھوڑتی اور وہ کروٹ لے کر سو جاتا تھا۔ کہتا، تم عورتوں کا کیا اعتبار، تم سب ایک جیسی ہوتی ہو۔ بھاگ گئی ہوگی وہ بھی کسی یار کے ساتھ۔ میں جانتی تھی میری نند ایسی نہ تھی، وہ تو بہت اچھی لڑکی تھی۔ جی چاہتا کہ خودکشی کر لوں۔ یہ کیسا بھائی تھا جس کی جواں سال بہن غائب تھی اور اس کو ذرا ملال نہ تھا۔
نہ یہ احساس تھا کہ کتنی بڑی بدقسمتی واقع ہو چکی ہے۔ میں اکیلے رو رو کر نڈھال تھی۔ اس وقت میری دل جوئی کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ دن گزر گئے، درخشاں کو ملنا تھا نہ ملی۔ ولایت بھی چند دن بھاگ دوڑ دکھانے کے بعد آرام سے بیٹھ گیا۔ اب وہ زیادہ نشہ کرنے لگا اور میں درخشاں کے غم میں دیوانی ہوئی رہی تھی۔ اس کی جدائی میرے دل کا ناسور بنتی جا رہی تھی۔ ادھر کچھ روز بعد ولایت مجھے کہتا، میں تو گھر سے چلا جاتا ہوں اور تم اکیلی ہوتی ہو، کسی روز تم بھی غائب نہ ہو جانا، تمہارا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرو تم میکے چلی جاؤ۔ میں نے کہا میں مر جاؤں گی لیکن سوتیلی ماں کے گھر نہ جاؤں گی، بے شک تم مجھے مار ڈالو۔ تب کہا اچھا، میں اس مکان کو ہی فروخت کر دیتا ہوں، تم میرے ساتھ چل کر وہاں رہو جہاں میں رہتا ہوں، تم اوپر کے پورشن میں رہنا، میں نیچے اپنے دوست کے ساتھ رہوں گا۔ تم نیچے مت آنا، لیکن تم کو ہمارا کھانا بنانا ہوگا، تم نہ تو میرے دوست کے سامنے آنا نہ اس سے کلام کرنا، وہاں اور بھی دوست آتے ہیں، تاش وغیرہ کھیلتے ہیں، اس لیے تمہارا نیچے قدم رکھنا بھی منع ہے، بلکہ کسی کو پتہ نہ چلنا چاہیے کہ کوئی عورت اوپر رہتی ہے، اور ہاں یہ بھی کسی کو مت بتانا کہ تم میری بیوی ہو۔ میں نے یہ بھی منظور کر لیا۔ میں بالکل خاموشی سے اوپر رہتی تھی۔ یہ برہان کا گھر تھا۔ نوکر اوپر آ کر کھانا لے جاتا اور برتن پہنچا جاتا۔ سارا دن میرا کام بس کھانا بنانا، چائے بنانا یہ تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ خود ولایت میرے پاس اوپر نہ آتا تھا اور نہ برہان کے سامنے مجھ سے کلام کرتا۔ وہ نیچے منزل میں ہی رہتا تھا، وہیں کھاتا وہیں سوتا۔ اب میں اس کے اس طرح کے عمل کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ وہ ایسا برہان کو خوش کرنے کے لیے کرتا تھا۔ کہتا تھا اس بیچاری کا کوئی سہارا نہیں، اسی لیے ترس کھا کر رکھا ہوا ہے، یہ کہاں جائے گی؟ البتہ ہمارا کھانا بنا دیتی ہے، اس کی آواز 2 وقت کی روٹی کھا لیتی ہے، اس کے سوا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، آخر کسی دن خود ہی چلی جائے گی۔ سچ ہے کہ انسان کے برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ میری برداشت کی حد بھی ختم ہو گئی اور صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں اپنے والد کے گھر چلی گئی۔ والد تو بوڑھے تھے لیکن ماں ابھی تک جوان تھی۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا، بیٹی مجھ سے ایسا ناراض ہو کے گئیں کہ اپنے بہن بھائیوں تک کو بلا دیا۔ میرے سوتیلے بہن بھائی بھی مجھ سے پیار سے ملے۔ اگلے دن بھائی نے مجھے اخبار لا کر دکھایا اور کہا، آپ کی نند درخشاں گم ہو گئی تھی نا، یہ دیکھیے اخبار، تصویر بھی ہے اور خبر بھی، خود پڑھ لیجئے۔ میں نے اخبار میں خبر پڑھی۔ لکھا تھا، پولیس نے ایک جگہ چھاپا مارا، وہاں کچھ لڑکیاں اور چند اوباش مرد پکڑے گئے اور تھانے لائے گئے۔ لڑکیوں کی تصویریں بھی تھیں اور نام بھی لکھے تھے۔ درخشاں کا نام پڑھ کر میں ششدر رہ گئی۔ والد کو مجبور کیا کہ آپ تھانے جائیں اور معاملے کا پتہ کیجئے۔ وہ وہاں جانے سے گھبرا رہے تھے، لیکن میرے اصرار کے بعد ایک پڑوسی کو ساتھ لے کر گئے۔ تب معلوم ہوا کہ درخشاں کو برہان نے کالج سے اٹھایا تھا کہ تمہارے بھائی نے لینے مجھے بھیجا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ برہان کو کئی بار دیکھ چکی تھی جو ہمارے گھر پر گاڑی میں ولایت کو لینے آتا تھا۔ وہ معصوم بچی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس مردود نے اس کو نہ جانے کیسے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ جب یہ بات ولایت کے علم میں لائی گئی تو اس کو یقین نہ آیا کہ برہان اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے، جس نے اس کی خاطر والدین کو کھویا، گھر بار کھویا، مکان بیچا، بیوی کو بیوی نہ سمجھا۔ اس بدبخت نے ایسی مذموم حرکت کی۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ ولایت مجھے طلاق دے اور بہن بھی اس کی زندگی میں موجود نہ رہے، جس کی خاطر وہ گھر آئے جائے۔ وہ شخص خدا جانے کس قسم کا آدمی تھا، ذہنی مریض تھا یا ایب نارمل، جو غیر فطری زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے کم عمری میں ولایت کے دماغ کو ایسا گرفت میں لیا کہ پھر اس کے چنگل سے وہ آزاد نہ ہو سکا اور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ والدین نے شادی کی، پھر بھی راہ راست پر نہ آ سکا۔ لیکن جب بہن کے اغوا کار کا نام اور اخبار میں خبر پڑھی تو اس قدر شدید رد عمل ہوا کہ اس کی روح اس وقت قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ہمارے معاشرے میں اخلاقی اقدار اتنی گر چکی ہیں، اب یوں لگتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ ان گنت برہان جیسے لوگ یہاں جانے انجانے یا جانتے بوجھتے کتنے معصوم ذہنوں کو سیدھی راستے سے بھٹکا کر تباہی کے راستے پر گامزن رکھتے ہوں گے اور کتنے گھر برباد کر رہے ہوں گے۔